सलातु वस्सलाम के पोते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम रिजवान शाह साहब का और मोहतरम खालिद साहब का, और मौजूए गुफ्तगू है फजाइल ऑफ यजीद अलैहि सलातु वस्सलाम। फजाइल बयान कर रहे हैं मोहतरम खालिद साहब को और उनका रद्द पेश करना है इब्राहिम शाह साहब को। एक सेशन पहले ही हो चुका है, रिजवान शाह साहब ने अपनी बातें रखी थी, बट उन्हीं को तर्क करने के चक्कर में, उसको जवाब देने के चक्कर में वो पूरा सेशन पूरा हो गया। सॉरी, ये बात रिजवान शाह साहब और खालिद साहब के बीच में हो रही है रिगार्डिंग यजीद की बुराइयां, या यजीद का रद्द पेश कर रहे हैं रिजवान शाह साहब, और यजीद की मुआफ़क़त या उसके हक में दलीलें देना चाहते हैं मोहतरम खालिद साहब। तो आज सेकंड सेशन है और मोहतरम खालिद साहब से सीधी सीधी दरखास्त है, हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि यजीद अलैहि सलातु वस्सलाम जो के सैयदना हजरत अमीरुल मोमिनीन सुफियान अलैहि सलातु वस्सलाम के पोते हैं, मुआविया अलैहि सलातु वस्सलाम के बेटे हैं, फर्जंद अर्जुमंद हैं, और जाहिर सी बात है कि यजीद अलैहि सलाम है तो उनके फजाइल बयान करें, मतलब उनके पैदाइश से लेके और आखिर जिंदगी तक जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हों या फजाइल हों उनके, प्लीज वो पेश करें सबसे पहले। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरी तरफ से तमाम मुसलमान ग्रुप मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और गैर मुस्लिमों के लिए हिदायत की दुआ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम खालिद साहब, खुश आमदीद आपका एंड बेस्ट ऑफ द लक। प्लीज बताएं हजरत यजीद अलैहि सलाम के फजाइल। अमीर फैसल साहब, पहली सबसे बात जो मैं करूंगा वो ये है कि मैं जो भी बात करूंगा जनाब वो सही रवायात से करूंगा, सबूत के साथ करूंगा और सनद के साथ करूंगा, और जो भी मेरी बात का कोई रद्द करेगा या जो भी करेगा वो भी उसी तरह सही बात पेश करेगा, सनद के साथ पेश करेगा। अगर वो कोई झूठी ऐसी बात पेश करेगा जिसका उसके पास सबूत ना हुआ, उसकी सनद ना हुई, तो समझा जाएगा कि वो नाकाम हो गया। ठीक है जी। जी, पहले नंबर पर सबसे पहले मैं यजीद इब्न मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बताऊंगा कि वो कब पैदा हुए, वो कहाँ पैदा हुए। यजीद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे दमिश्क में पैदा हुए। ये अंदाजन है, एग्जैक्ट मुझे ये डेट जो मुझे मिली है वो मैंने इधर पेश कर दिया, सन 646 ईस्वी में, और 11 नवंबर 683 को वफात हुई है उनकी। बाकी उनकी बचपन की जिंदगी बारे में कोई खास मुझे सही ऑथेंटिक किस्म की मुझे क्योंकि मालूमात नहीं मिली, इसलिए वो मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ वही मालूमात शेयर करूंगा जो मुझे सही जराए से मिली है। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा, कभी उन्होंने जो खिलाफत का मनसब नहीं संभाला था तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको
فوج کا سپہ سالار بنا کر قسطنطنیہ کی جنگ پر بھیجا، جن میں جید صحابہ کرام نے شرکت کی، اور جو سب سے عظیم صحابی ہیں ان کا نام ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ہر ایک مدینے کے باسی کا یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی قیام کرے رک جائے گی وہیں میں قیام کروں گا، اور اونٹنی جو ہے وہ خود بخود ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رک گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنا حجرہ نہیں بنایا وہ وہیں پر قیام رہے، قیام کیا انہوں نے۔ یہ ان کا میں کچھ تعارف کرا دیا آپ کو۔ یہ روایت جو جناب میں نے لگائی ہے جن مسرد احمد کی ہے، وہ پسند بھی میں نے لگائی ہے، وہ صحیح روایت ہے۔ عاصم نے مکہ کے ایک باشندے سے روایت کیا کہ یزید بن معاویہ اسی لشکر کا امیر تھا جس میں سیدنا ابو ایوب انصاری شریک تھے۔ ان کی وفات کے وقت یزید ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے کہا میری وفات ہو تو میری طرف سے لوگوں کو سلام کہنا، انہیں بتا دینا کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کوئی اور اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو شرک نہ ٹھہراتا تھا، اللہ سے جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ میری میت کو اٹھا کر روم کی حدود میں جہاں تک ممکن ہو دور لے جائیں، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید نے لوگوں کو ان کے انتقال کی خبر دی، لوگوں نے اپنے ہتھیار زیب کر لیے اور ان کی میت کو لے کر چل پڑے۔ یہ اس بات کا میں نے ثبوت لگایا ہے کہ یزید نے اسلام کے لشکر کی قیادت کی ہے، وہ سپہ سالار تھا، اور جو صحابہ کرام ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت زندہ تھے اس لشکر میں وہ شامل تھے، کس کی قیادت میں؟ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ تو آیا کیا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کیا ایسے شخص کی قیادت میں اسلامی فوج میں جا کر جہاد کے لیے جا سکتا ہے جو شخص فاسق و فاجر ہو؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کی یہ ایک فضیلت ہے، اس کی یہ یزید ابن معاویہ کی یہ ایک فضیلت ہے کہ اس نے ایک اسلام کے لشکر کی قیادت کی، سپہ سالاری کی، اور اس کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ نے وہ جہاد کیا، اور اس جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یہ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بالکل سند کے ساتھ میں نے لگائی ہے، اور یہ ایک اور جو اس جنگ میں شریک تھے یہ ان سے یہ مروی ہے۔ 15-17 منٹ میں محترم خالد صاحب نے بتائے فضائل کہ یہ کیا وہ کیا، اسلامی لشکر کی قیادت کی، تو قیادت تو ان کو کرنی بنتی تھی کیونکہ ان کی تربیت ایک خاص مشن کے لیے کی جا رہی تھی، حضرت سیدنا یزید علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بہرحال ہم رضوان شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کے کمنٹس میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شکریہ جی، آپ نے یہ حدیث لگائی ہے اور یزید صاحب کی جو ہے سن وفات بھی پیش کی ہے، اور ان کی تاریخ پیدائش بھی جو ہے وہ بھی بتائی ہے، اور اس حدیث کو آپ نے کہا ہے کہ یہ جو پہلا لشکر تھا اس کے اندر جو ہیں آپ کے یزید صاحب جو ہیں وہ امیر تھے جنگ کے، جبکہ یہ پہلا لشکر نکلا تھا اس وقت جو ہے آپ کے جو یزید صاحب ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی جو عمر ہے وہ اس وقت 6 سال تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہے میں امام زیبی کا وہ یہاں پر جو ہے بیان لگا دیتا ہوں، اور اس حدیث کے بارے میں بھی سارا کچھ بیان لگا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کو پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہے میں نے اس دن جو ہے ایک رد پیش کیا تھا امام زیبی رحمۃ اللہ علیہ کا،
وہ بھی لگا دیتا ہوں اور اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں. اور اس کے اندر اوپر نیچے ساری جو ہے یہ ساری قسطنطنیہ کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے آخر حاشیے میں امام زیبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دو روایت کو جو ہے اکٹھا کرتے ہیں، ایک زید بن حارثی سے اور دوسری جو ہے امام اجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کا حاشیہ وہ خود لکھتے ہیں. تو وہ یہ دونوں چیزیں جو ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور ان کی جو ہے نا سنتیں بھی بالکل درست ہیں. ٹھیک ہے جی. جی خالد صاحب، یہ دوسری جو ہے میں نے اوریجنل حوالوں کے ساتھ جو ہے آپ کو یہ دو چیزیں پیش کی ہیں. ایک جو ہے امام زیبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو ہے بیان ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ قسطنطنیہ کی ساری بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید صاحب جو ہیں وہ قسطنطنیہ میں شمار تھے، اور ایسے انہوں نے جو ہے نا لشکر کی جو ہے نا قیادت کی، اور انہوں نے جو ہے اس سے جو ہے یعنی کہ جو آپ نے فضیلت بیان کی اس سے جو ہے وہ جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے. مگر یہاں پر یہ سارا بیان کر کے اس کا رد کر کے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے، ہم مانتے ہیں یزید جو ہے طاقتور بہادر تھا، اشعار میں عمدہ تھا. اس کے ساتھ ہی وہ ناسبی درشت اور اکھڑ مزاج تھا، شراب پیتا تھا اور منکر جو ہے استقبال کرتا تھا کی حکمرانی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ جو فرما رہے ہیں امام زیبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ کیا کرتا تھا، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام سے منافقت بھی رکھتا تھا، منافق تھا. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کے اوریجنل اسکین کو آپ پڑھ لیں. جی خالد صاحب آپ اس کو پڑھیں نا، یہ امام زیبی کیا فرماتے ہیں. اگر آپ کو اس کے اندر کوئی اشکال ہے تو آپ مجھے بتا دیں، پھر میں ان کا قسطنطنیہ والا حوالہ بھی لگا دیتا ہوں. کوئی ایسا مسئلہ تھوڑی ہے، اس کے اوپر یہ ساری بات ہو رہی ہے. جی یہ امام احمد بن حنبل کا میں نے حوالہ لگایا ہے، تو اس کا مختصر سا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر امام احمد بن حنبل سے معلوم کیا گیا کہ یزید سے جو ہے کوئی حدیث لے سکتا ہے نہیں لے سکتا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس شخص سے کوئی حدیث نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے دو جو ہے نا فعال اس کے جو ہے نا بیان کیے ہیں. حال کیا بیان کیے ہیں، ایک اس نے جو ہے مدینہ والوں کے اوپر جو ہے نا ظلم کیا، اور دوسرا جو ہے فعال یہ اس کا بیان کیا ہے کہ یعنی کہ قتل حسین کیا. تو اس شخص سے جو ہے کوئی شخص بھی حدیث نہیں لے سکتا. تو اب میں امام اجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بھی امام ہیں یہ جو ہیں حدیثوں کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، نہ کہ ایسے ہی اٹھ کے جو ہے یزید کے اوپر لان تان کرنے لگ جاتے. تو اب جو ہے میں آپ کو جو تیسرا حوالہ دیتا ہوں وہ آخری حوالہ ہے، تو یہ بالکل سندوں کے ساتھ ہے جناب والا. جہاں پر آپ کو سند کی کوئی دشواری پیش آئے تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے. جی خالد صاحب، یہاں پر یزید کی محبت اور اس کی تعریف کرنے والوں کے لیے امام اجر عسقلانی صاحب فرماتے ہیں اس کی شان میں اضافہ کرنا یہ فقط بدعتی کرے گا. یعنی کہ انہوں نے آپ نے جو ہے آج یزید صاحب کی جو شان بلند کی ہے، امام اجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں آپ جو ہے ایک بدعتی شخص جو ہے نا ثابت ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ اب آپ کے لیے ہے، آپ اس کو مکمل پڑھ سکتے ہیں اوریجنل اسکین کے ساتھ، اور یہ جو ہے سند کے ساتھ بھی ہے. اگر جہاں پر کہیں پر آپ کو اشکال ہو تو وہاں پر آپ مجھے بتا دینا. اور اس کے اندر جو اس کے اندر کافی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وقت کم ہے، میں اس لیے شارٹ کٹ کر رہا ہوں، باقی آپ خود پڑھ لیں. شکریہ. یہ لیں جی، یہ ذرا جو ہیں زبیر علی زئی صاحب کو پڑھیں نا، یہ ان کی کتابیں پڑھا کریں. تو اس کے اندر جو ہے یزید صاحب کی عمر ہی جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں، 6 سال کی بتا رہے ہیں، اور نیچے جتنے بھی حوالے ہیں وہ اس کا جو ہے نا رد کر رہے ہیں جو انہوں نے فضیلت کے طور پہ لگائی. مگر چلیں مجھے خوشی ہوئی کہ خالد صاحب نے جو ہے یزید صاحب کی فضیلت تو بیان کی، مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے ویسے میں، اور آئندہ بھی جو ہے وہ یزید صاحب کی فضیلتیں جو ہیں بیان کرتے رہیں گے، مجھے یقین ہے. جہاں آپ کے رد کرنے والے نے جھوٹ بولے ہیں اور ٹکا کے جھوٹ بولے ہیں، اس جہل کو یہ بھی نہیں پتا قسطنطنیہ میں کتنی جنگیں. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پہلی جنگ جو قسطنطنیہ پہ گئی، میں نے نہیں یہ کہا. میں تو اس جنگ کی بات کر رہا ہوں جس کی یزید بن ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری کی. اس جنگ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے.
اس سے پہلے بھی لشکر بھیج چکے تھے، خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جا چکے تھے۔ اس کے بعد اس نے امام زبی کا ایک اور لگایا ہے۔ امام زبی کہہ رہے ہیں جی وہ شرابی تھا، زانی تھا، وہ جو بھی تھا، بے نمازی تھا۔ میں کہتا ہوں پورا عالم اسلام میں سے جو اس کو شرابی زانی مانتا ہے، امام زبی سمیت، رضوان شاہ سمیت اور تمام لوگ، ایک صحیح روایت سند کے ساتھ لے آئیں، ایک صحیح روایت بالکل صحیح سند کے ساتھ لے آئیں کہ وہ شرابی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، زانی تھا، جواری تھا۔ چیلنج کرتا ہوں میں ان سب کو، ایک صحیح روایت پیش کر دے، صرف ایک۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا بے سند روایت پیش کر رہا ہے۔ امام زبی کا اپنا قول ہے، کون سی دلیل دی ہے اس نے کہ وہ شرابی تھا، زانی تھا؟ کوئی دلیل دی ہے؟ کیا والا دیا اس نے؟ اس کا اپنا قول ہے، اس کی بات حجت نہیں ہے۔ جو امام زبی کہہ دے گا وہ دین بن جائے گا۔ میرا ہر اس بندے کو چیلنج ہے، ہر بندے کو، میر فیصل صاحب آپ کو بھی، ایک صحیح روایت لے آئیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہو یزید ابن معاویہ شرابی تھا، زانی تھا، بے نمازی تھا، جواریہ تھا، جو بھی اس میں برائی تھی، ایک صحیح روایت لے آئیں۔ اور میں ان کے گھر کی گواہی دیتا ہوں، ان کے گھر کی گواہی دوں گا کہ وہ کہیں گے وہ نماز بھی پڑھتا تھا، سنتے رسول پہ بھی عمل کرتا تھا، اس میں یہ کوئی برائی نہیں تھی۔ یہ جھوٹے الزام لگائے انہوں نے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ محترم خالد صاحب، آپ نے کیونکہ اس میں میرا نام بھی شامل کر دیا ہے تو میں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہ کروں گا کہ امت اگروال اور خالد صاحب محترم بات رکھ لیں، چاہے آپ کل ہی کو رکھ لیں، اور فضائل آف حضرت یزید علیہ الصلوۃ والسلام یا یہ کہ رد آف حضرت یزید علیہ الصلوۃ والسلام امیر فیصل کے لیے بالکل بلا شک بلا شبہ سفیان علیہ السلام سے لے کر یزید علیہ السلام تک علیہ السلام ہیں، اکابر ہیں امیر فیصل کے، اور رحمت اللہ علیہ رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور پوجنیے ہیں، پوجا لائق عبادت ہیں۔ بٹ امت اگروال آپ سے بالکل بات چیت کرے گا اور آپ اس کے سامنے بات چیت کریں، اور پربھو نے چاہا ایشور کی کرپا سے ایک ہی سیشن میں بات کمپلیٹ کر دی جائے گی، تو آپ رکھیں سیشن۔ یہ لو امام زبی کے قول پیش کر رہا تھا، امام زبی نے سند کے ساتھ پیش کر دی ہے یہ روایت، یہ سند ہے اس کی ساری، دیکھ لیں، صحیح روایت ہے۔ جب پہلے مدینہ جدید کے پاس آئے تو عبداللہ بن متی اور ان کے ساتھی محمد بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے نہیں تھے، دوسری بیوی سے تھے، یہ ان کی روایت ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ ان کے پاس آئے کہ چلے ہمارے پاس وہ یزید یہ ہے وہ جو یزید پہ انہوں نے الزام لگائے، تو انہوں نے کیا کہا، یہ پوری روایت میں ادھر پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن متی نے کہا یزید شراب پیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، کتاب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو محمد بن علی نے کہا میں نے تو اس کے اندر ایسا کچھ نہیں دیکھا جیسا تم کہہ رہے ہو، جبکہ میں اس کے پاس جا چکا ہوں، اس کے ساتھ قیام کر چکا ہوں، اس دوران میں نے تو اس کا نماز کا پابند پایا، خیر کا متلاشی، علم دین کا تعلق اور سنت کا ہمیشہ پاسدار پایا۔ تم لوگوں نے کہا جدید ایسا آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو محمد بن علی نے کہا اسے مجھ سے کیا خوف تھا یا مجھ سے کیا چاہتا تھا، اسے میرے سامنے نیکی ظاہر کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کہا تم لوگ شراب پینے کی جو بات کرتے ہو، اس بات سے خود یزید نے تمہیں آگاہ کیا؟ اگر ایسا تو تم سب اس کے گناہ میں شریک ہو، اگر کچھ یزید نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا تو تمہارے جائز نہیں کہ ایسی بات کی گواہی دو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ وہ محمد بن علی حضرت علی کا بیٹا اس کی پاک بازی کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ جھوٹا رضوان شاہ
یہ ہے امام زیبی کا قول پیش کر رہا ہے، امام زیبی یہ روایت پیش کر رہا ہے اس کی سچائی کی. اور اب میں اپنی بات کو دلیل سے ثابت کروں گا، ثبوت کے ساتھ، کہ جو اس کی بیعت کا انکار کیا گیا، جن صحابہ نے ان کی بیعت کا انکار کیا، ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ میں نے روایت میں لگا دی ہے، پڑھ لیں. انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو جب بیعت کے لیے وہ مروان ان کو اکٹھا کر کے انہیں بتا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے بنو امیہ، آپ ہماری طرف سے پیش کردہ 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ منتخب کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپناؤ، یا ابو بکر کے طریقہ کو اپناؤ، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایسے لوگ تھے جو ولیعہد بنا دیتے، تو اس کے اہل تھے وہ. انہوں نے کہا ابو بکر کے خاندان، حضرت عمر کے خاندان میں بھی ایسے لوگ اہل تھے جو خلافت کے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن یہ معاملہ مسلمان کے جماعت پر چھوڑ دیا ہے انہوں نے. تو تم لوگ چاہتے ہو کہ اس معاملے کو کیسریت اور کسرویت بنا ڈالو. جب ایک کیسر فوت ہو جاتا ہے دوسرا کیسر اس کی جگہ لے لے. تو ان کو خلیفہ نہ بنانے کی یہ وجوہات نہیں تھے کوئی شرابی تھا، کبابی تھا، یا زانی تھا، بلکہ انہوں نے یہ وجوہات پیش کی کہ یہ باپ کی جگہ بیٹا لے لے تو اس طرح تو روایت پڑ جائے گی. پھر ہر باپ جو اپنے بیٹے کو ولیعہد بنا دے گا وہی بادشاہ چلتی رہے گی. تو یہ تو کیسر اور کسرا والے کرتے تھے. تو اس پہ آ کر اس صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مروان نے کہا اس کو پکڑ لو، اور وہ حضرت عائشہ کے پاس جا کر ان کے گھر میں چلے گئے. یہاں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے یہاں پر یزید ابن معاویہ کی بد کرداری یا اس کی بے دینی یا شراوت یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے اس کی خلافت کو قبول نہ کرنے کا، اور وجہ وہ تھی جو عبد الرحمن بن ابی بکر نے بتا دی. ابھی میں ایک بھی اور بھی ثبوت دیتا ہوں آپ کو. اور یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس کی بیعت نہیں کی تھی، ان کے بارے میں یہ میں نے روایت لگا دی ہے. اس میں بھی انہوں نے اس کے کوئی شرابی، زانی، بے نمازی ہونے کی وجہ بیان نہیں کی. انہوں نے صرف ایک ہی وجہ بیان کی کہ ہم دو خلیفوں کی کیسے بیعت کر لیں گے، جب آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہم کر لیں گے. یہ انہوں نے ٹال دیا، وہ بیعت ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی. اس کے علاوہ رضوان شاہ کو تمام کو چیلنج ہے میرا، یہ بتا دیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی. وہ صحیح سند اور صحیح روایت سے بتانا ہے، انہوں نے صحیح سند اور صحیح روایت سے بتانا ہے کہ یزید ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرنے کی وجہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتائی، کیوں انہوں نے بیعت نہیں کی. کیا انہوں نے یہ کہا کہ وہ شرابی ہے، بے نمازی ہے، زانی ہے، جواری ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا؟ اگر ایسا ہے تو رضوان کو شاہ کو میرا چیلنج ہے کہ وہ ادھر وہ روایت لگائے صحیح سند کے ساتھ. جھوٹی روایت نہ پیش کرے جیسے امام زیبی کے قول پیش کر رہا ہے. اس کو ایک روایت نہیں ملی، ٹھوس ہو گئی ہے اس کی حالت. جی آپ نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے قسطنطنیہ والی بات کی ہے اور کہا ہے کہ قسطنطنیہ کی جو بات بھی کر رہے ہیں یا کوئی بھی کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، بے سند بات کر رہا ہے. ابھی جو ہے میں سارے آپ کو ایک ساتھ حوالے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں. جو امام زیبی کا میں نے جو حوالہ لگایا ہے اس کے اندر ہی اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے رد ہے، اور یزید کی جو حکمرانی ہے اس کی فتح جو بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے اس کی جو ہے نا فتح ہوئی ہے، حکومت کی کامیابی ہوئی ہے، اور ہرا کے واقعہ سے. ٹھیک ہے جی، یہ اب جو ہے یہ حوالے آپ لیں، یہ قسطنطنیہ کے بھی حوالے ہیں، سند کے ساتھ ہیں. آپ کہتے ہو سند کے ساتھ نہیں ہے تو یہ سند کے ساتھ ہیں. یہ لے جی، یہ تمام جو ہے یہ پوری آپ جو ہے امام زیبی کی کتاب پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو وہاں سے لوگ بتا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سند کے ساتھ نہیں ہے. اچھا آپ نے کہاں پر یہ جو ہے نا امام زیبی کی سند لگائی ہے، اوپر آپ نے حوالہ لگایا، اس کی سند مجھے بتاؤ نا. جا کے گوگل سے جو ہے نا ٹک مارک کر کے آ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نے جو ہے نا اس کی سند لگائی ہے. یہ سندوں کے ساتھ موجود ہے. اور آپ نے کیا کہا ہے کہ میں جو ہوں ان کو ان کے گھر سے جو ہے دلیل دیتا ہوں. یار اگر آپ کو گھروں سے دلیل دینے کی اتنے شوق ہے
تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، محمد بن حنیفہ جو ہیں وہ جو ہیں صحابی رسول تھے؟ پہلے تو آپ یہ بتاؤ، جس کے ساتھ محمد بن حنیفہ جو ہے بیس کر رہے ہیں وہ صحابی تھے یا محمد بن حنیفہ جو ہے نا صحابی تھے؟ چلیں اس بات کو بھی آپ چھوڑیں، اگر آپ نے گھر سے تحریر دی ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ یزید کے گھر سے جو دلیل میں آپ پیش کرنے والا ہوں اس کو بھی جو ہے نا آپ قابل قبول کریں، کیونکہ یزید کے بیٹے نے جو ہے اس کو بے نمازی، نماز کا چھوڑنے والا، نماز کو قضا کرنے والا، امام حسین کا قاتل، اور اس کو جو ہے واقعہ ہرا کا جو ہے یعنی کہ جرمدار اور ظالم اور کعبے کے اوپر سنگ باری کرنے والا کہا ہے۔ تو یہ آپ کو میں دیتا ہوں، آپ کی عقل پہ جو ہے میرے کو جو ہے نا بڑی ہنسی آ رہی ہے ویسے میں، تو یہ آپ لے لیں، آپ نے وہ حوالہ دیا تو میں نے آپ کو جو ہے اس حوالے سے ان کا جو ہے نا رد پیش کر دیا، یہ لیں۔ تو خالد صاحب یزید کے بیٹے نے بھی تو یہاں پر مانا ہے نا، اگر انہوں نے اگر بیعت نہیں توڑی تو یزید کے بیٹے نے جب جو ہے دمشق کے اندر جو ہے سب کو بلا کر جو ہے مجلس کی اور خطبہ دیا تو اس کے اندر یہ ساری باتیں کی تو ہیں یزید کے بیٹے نے، تو یہ جو ہے آپ کے لیے یزید صاحب کے گھر سے جو ہے دلیل آ گئی، یعنی کہ اس دلیل کا بھی رد ہو گیا۔ تو امام زیبی کی جو بات ہے وہ اوپر میں نے مکمل لگا دی ہے، آپ چاہیں تو گروپ جو ہے کھل جائے تو آپ پڑھ لیں، اس کے اندر قسطنطنیہ کی ساری بات ہو رہی ہے، اور قسطنطنیہ کا رد کرتے ہوئے امام زیبی کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا وہ اکھڑ مجاز تھا، یعنی کہ اور جو ہے نا فاسق تھا اور منافق انسان تھا، وہ حضرت علی سے جو ہے نا بغض رکھتا تھا۔ تو اس کے اوپر میں جو ہوں منافقوں کے لیے جو ہے ایک جو ہے حدیث بھی مسلم کی پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو کہ علی سے جو بغض رکھتا ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں کیا آیا ہے اور کیا کہا گیا ہے۔ جی تو خالد صاحب آپ نے حدیث لگائی اور جو ہے اس کے اندر کہا، تو میں نے بھی امام زیبی کے جو ہیں ساری باتیں لگا کر اس کے اندر جو امام زیبی نے جو ہے یزید کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو ہے بغض رکھتا تھا، کیا رکھتا تھا؟ بغض رکھتا تھا حضرت علی علیہ السلام سے، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ دور حکومت کی جو ابتدا ہے وہ جو ہے نا امام حسین کی شہادت سے شروع ہوئی ہے، اور انتہا اس کی جو ہے کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پر ہوئی ہے؟ مکہ میں اور ہرا کے واقعے سے، اور اسی حال میں یہ مر گیا کہ خدا نے اس کی عمر میں برکت نہیں کی۔ اور خالد صاحب اوپر جو ہے آپ نے امام زیبی کا جو ہے ایک ٹیکسٹ میسج جو ہے محدث فارم سے لا کے یہاں پر لگا دیا، تو محدث فارم میں جب آپ نیچے جائیں گے تو اس کے اندر جو ہے اس بات کو بھی رد کیا گیا ہے امام زیبی کے قول سے ہی، اور اس کی کوئی آپ نے سند نہیں لگائی ہے، یعنی کہ یہ پکی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے سند کے ساتھ یہ امام زیبی کا حوالہ جو ہے نا پیش کیا ہے، تو میرے نظر میں نہیں ہے، اگر آپ کہتے تو میں اس کے اندر آپ پڑھو نا، یہ عربی کے اندر حوالہ لگا ہوا ہے نا، اس کے اندر سند بھی ہے، آپ پڑھو، امام احمد بن حنبل کے جو حوالہ ہے اس کے اندر بھی سند ہے، اور جو امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے اس کے نام سے اس کے اوپر اعلان کیا ہے تو اس کے اندر بھی اس کی سند موجود ہے۔ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں خالد صاحب؟ اور یہ میری آخری آڈیو ہے، بے شک گروپ کھول دیں امیت اگروال صاحب۔ نہیں میرے لیے یہی بہت ہے، یہ اب سند تلاش کریں یا مجھے کہیں کہ مجھے اس میں سند نظر نہیں آ رہی تو وہاں پر میں نے ٹک مار کر کے دے دیتا ہوں، اور مالکی تمام کے جو ہے حوالے یہاں پر لگا دوں، اور جیسا حوالہ انہوں نے امام زیبی کا دیا ہے ایسے کئی حوالے میں دے سکتا ہوں، کو تو حنفی شافی حنبلی اور مالکی تمام کے جو ہے حوالے یہاں پر لگا دوں جس طریقے سے انہوں نے لگایا ہے یہ حوالہ۔ بات تو اوریجنل اسکین کی ہوئی تھی نا، انہوں نے اوریجنل اسکین کوئی نہیں لگایا تو بتائیں مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج دوسرا سیشن بھی کمپلیٹ ہوا ریگارڈنگ سیدنا حضرت یزید علیہ الصلوۃ والسلام کے ریگارڈنگ۔ رضوان شاہ صاحب بے شک انڈاؤٹیڈلی بہت اچھے دلائل پیش کر رہے ہیں سندوں کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ، اور جو سچ اور حق بات ہوتی ہے یا سرکمسٹانسز کے بیس پہ ہوتی ہے وہ دل کو بھی لگتی ہے، تو میں تو بالکل نیوٹرلی یہ کہوں گا کہ رضوان شاہ صاحب کے دلائل کافی مضبوط ہیں۔ خالد صاحب نے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک ہی پوائنٹ پیش کیا ہے کہ انہوں نے جنگوں کی قیادت کی ہے حضرت یزید علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو بے شک پیور ڈسکشن گروپ کی مینجمنٹ بھی یہ مانتی ہے
کہ ان کو قیادت بالکل دی گئی، بچپن میں ہی ان کی حیثیت سے زیادہ ان پہ بار بوجھ ڈالا گیا، کیونکہ ان کے والد محترم سیدنا حضرت معاویہ علیہ السلام کی خواہش یہی تھی کہ یزید علیہ السلام اپنے دادا کے اور اپنے والد صاحب کے مشن کو پورا کریں، انکمپلیٹ کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے انہیں تیاری کرانی تھی۔ اگر یہ سیشن ایک ہی سیشن میں نمٹوانا مقصد ہو تو امیت اگروال جی کو بلانا پڑے گا، خالد صاحب کو تیار ہونا پڑے گا، بٹ ours is a neutral and democratic group، ہم مزید سیشنز بھی دینے کو تیار ہیں، بٹ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنے کا، یہ بھی ہم صاف بتا دیتے ہیں۔ مینجمنٹ آپس میں بیٹھیں گے، میٹنگ کریں گے اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ سیشنز اسی طرح آگے چلے نہ چلے، کیونکہ ان چیزوں کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا، بیکاز امیر فیصل جیسے مسلمانوں کی کمی نہیں ہے مسلمانوں میں جو یزید علیہ السلام کے ڈیفینڈ میں کہیں سے کہیں تک جا سکتے ہیں، اور صحیح معاملات کے لیے امیت اگروال ہی لاسٹ آپشن رہ جائے گا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل۔